इसी दौरान मुझे कमरे में कुर्सियां मेज रखने की आवाज़ आई। थोड़ी देर इसी हालत में गुजरी थी कि दो तीन अफराद ने मेरी टांगों को मजबूती से जकड़ लिया। दो ने मेरे बालों को पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया और मुंह से कपड़ा निकाल दिया और लकड़ी का टुकड़ा मेरे मुंह में फंसा दिया। फिर मेरा मुंह फुल खुल गया और फिर जंबूर किस्म के आले के साथ मेरी एक एक दांत चेक करना शुरू कर दिया। जब उसी डमी दाढ़ को जंबूर से खींचा तो वो झटके से ही बाहर आ गई। मुझे यकीन हो गया कि मैं डीएमआई की हिरासत में हूँ। उसके थोड़ी देर बाद कुर्सियां मेज हटा लिए गए और मेरे दोनों पांव मजबूत जंजीरों में लगे कड़ों में अलहदा अलहदा जकड़ दिए गए। उसके बाद हाथों की रस्सी खोल दी गई और पांव की तरह हाथों को कलाइयों से जंजीर और कड़ों में जकड़ दिया गया। उसके बाद मेरी आंखों से पट्टी खोल दी गई। पट्टी इतनी सख्ती से बांधी गई थी कि पट्टी खुलने के चंद मिनट बाद तक तो मुझे कुछ दिखाई न दिया। जब कुछ देखने के काबिल हुआ तो वहां सिर्फ एक शख्स मौजूद था। मेरे पानी मांगने पर उसने मुझे मिट्टी के प्याले में पानी दिया। मेरे पांव जिन जंजीरों में बंधे हुए थे उनके हुक्स जमीन में फर्श में गड़े हुए थे। मैं टांगे फोल्ड कर सकता था। मेरे हाथ की जंजीरें दीवार में लगी हुकों में बंधी हुई थीं और हाथों को मैं इतनी हरकत दे सकता था कि नाव तक ला सकता था। उस आदमी से मैंने कुछ पूछना चाहा तो उसने कहा कि जो भी कहना है हमारे अफसर को कहना और पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर सब सच सच बता दोगे तो तुम्हारे अपने हक में बेहतर रहेगा, वरना सच बुलवाने के हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि तुम सच बोलने पर मजबूर कर दिए जाओगे, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी होंगी और तुम जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके होगे। ये कहकर उसने अपने तरीकों का नमूना पेश करते हुए एक ठुड्डा मेरी दाईं रान पर मारा और सेल का दरवाजा बंद करके चला गया। ये ठुड्डा लगने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ, मगर मैंने हल्की सी आह में छुपा लिया। ये तो इब्तदाए इश्क था। मेरे साथ आगे जो कुछ होना था उसका मुझे कुछ अंदाजा था। साइनाइड की दाढ़ निकल जाने की वजह से सच न बोलने पर होने वाले तशद्दुद के लिए मुझे खुद को तैयार करना था। मैंने सेल का जायजा लिया। ये सेल अंदाजन 16 बाय 12 का था। उसकी छत बहुत ऊंची थी, जहां पर हल्की रोशनी वाला बल्ब टिमटिमा रहा था। छत के बिल्कुल करीब दीवार में मजबूत सलाखों वाला एक रोशनदान था। सेल के दरवाजे पर लोहे की प्लेट लगी हुई थी। उस प्लेट में ऊपरी जानिब 8 इंच मुरब्बा का एक कट था। दरवाजे के बाहर जानिब लगी प्लेट ने उस कट को ढांप रखा था। ये कट बाहर वालों के लिए अंदर वालों को देखने के लिए बनाया गया था। मेरे दाएं जानिब मेरे बिल्कुल करीब पानी का एक मटका था जिस तक मेरा हाथ पहुंच सकता था। खुद को इस हालत में देखकर मुझे आगा हशर काश्मीरी का एक शेर याद आ गया। शेर किस हाल में है? लोहे के जाल में है। इंट्रोगेशन शुरू होने से पहले मुझे कुछ फैसले करने थे। जूस की दुकान से मेरी गिरफ्तारी का मतलब था कि उन्हें मेरे लोधी होटल की रिहायश का इल्म न था, लिहाजा मुझे लोधी होटल का नाम नहीं लेना था। मेरे साथियों के मुतालिक भी उन्हें इल्म न था, उनके मुतालिक भी उनको नहीं बताना था, लिहाजा मुझे खुद को अकेला जाहिर करना था। भारत में दाखिले की मुद्दत का तयन मेरे लिए मुश्किल मरहला था। ये कोरियर जिसके मुतालिक मुझे यकीन था कि उसी ने मुझे पकड़वाया है, हमारे भारत में दाखिले के बाद शुरू से ही डाक लाता और ले जाता था। हमने नए कोरियर के साथ लाहौर का सिर्फ चंद माह ही रास्ता इख्तियार किया था। अगर इसने डीएमआई को सब बता दिया है तो फिर मुझे भारत में गुजरे एक एक दिन का हिसाब देना होगा। भारत में किए गए सब मिशनों से मेरी लाताल्लुकी जरूरी है। हमदर्दों और साथियों के नाम भी नहीं लेने। कोरियर ने इस मर्तबा लाई हुई डाक भी दुश्मन के हवाले कर दी होगी। मैं दुआ मांगने लगा कि उस डाक में मेरे और मेरे साथियों के मुतालिक कोई ऐसी बात न लिखी हो जिसकी वजह से हम सब फंस जाएं। मैंने अपनी प्लानिंग ये बनाई कि दौरान तफ्तीश मैं उन्हें अपना सही नाम बताऊंगा। मेरे मुसलमान होने का तो वो पहले ही इत्मीनान कर चुके थे। तफ्तीश के दौरान मैं उन्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान बताए गए भारतीय अफवाज और हथियारों के मुतालिक अपनी मालूमात बताऊंगा।
اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ پاکستان کے دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بھارت میں آنے سے پہلے میں تربیلا ڈیم میں PRO مینیجر تھا۔ تربیت کے دوران مجھے بھارت اور بھارتی افواج اور دفاع کے متعلق معلومات ازبر کروائی گئی تھیں۔ میں نے یہ بھی پلان بنایا کہ میں انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے دہلی میں لے جاؤں گا، اگر وہ مان گئے تو، ورنہ میں تو چاروں طرف سے ان کے نرغے میں ہوں، وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگائیں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھاگنے کی سبیل بن جائے۔ اسی طرح بہت سے خیالات میرے ذہن میں آتے رہے اور میں نہ جانے کب نیند میں ڈوب گیا۔ نہ معلوم کیا ٹائم ہوا تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کر اٹھایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے، انہوں نے پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھی، میرے ہاتھ کڑوں سے آزاد کر کے پیچھے باندھ دیے، پاؤں سے کڑے اتارے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر جا کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں مڑے اور چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے انہوں نے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ بھی کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کے لگے ریفلیکٹر سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ کئی بار آنکھیں ملنے اور بار بار جھپکنے کے بعد مجھے ٹیبل کے پیچھے 3-4 شخص بیٹھے دھندلے نظر آئے۔ بالکل میں خاموش بیٹھا رہا۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور مجھے ایسس کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، اب تک تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو اور ہمارے سوالات کا صحیح جواب دو اور اپنے عملی تعاون کا ہمیں یقین دلا دو اور تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو تو تم نہ صرف بچ جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے اس سے ہمارے ساتھیوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اس سیل کو غور سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں خون کے دھبے بھی دکھائی دیں گے۔ یہ ان کا خون ہے جن نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، مگر اپنی حماقت کی وجہ سے یا تو زندگی ہار گئے یا پھر زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم دوسری زبان میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھو گے۔ میں نے یہ لمبی بات تم سے اس لیے کی ہے کہ تم شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ بیٹھا ایک نسبتاً جوان شخص بولا، Now show sportsman spirit and cooperate with us, your game is over۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی میری گیم اب ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکا تو وہ میری لا علمی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے کپڑے واپس کر دیں، اور دوسری یہ کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ توہین آمیز سلوک اور ذلیل کرنے والا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ جسم پر لگے زخموں سے زیادہ انا پر لگے زخم تکلیف دیتے ہیں۔ میں آپ کی حراست میں ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرا تعاون کرنے کی آمادگی کے بعد آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو تینوں نے خسر پھسر کی، پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی۔ باہر سے ایک شخص اندر آیا۔ درمیان والے شخص نے اسے میرے کپڑے، جوتے اور ساتھ چائے پانی لانے کا کہا۔ سائڈ پر بیٹھے شخص نے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے اور بڑا لیمپ بند کر دیا۔ درمیان والے نے کہا، Now relax and prepare yourself to answer the questions۔
یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری عام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، چونکہ اپنی گرفتاری سے لے کر اب تک کے کسی لمحے کو بھی میں فراموش نہیں کر سکا، اس لیے اس دوران پیش آنے والے واقعات اور سوال و جواب کو اردو میں ڈھالنے کی پوری کوشش کے باوجود کچھ جملے انگریزی میں لکھنے پر مجبور ہوں تاکہ قارئین تک صحیح تاثر پہنچا سکوں۔ چند لمحوں بعد میرے کپڑے اور جوتے مجھے مل گئے، جو میں نے ان سے اجازت لے کر کمرے کے ایک کونے میں جا کر پہن لیے۔ پھر چائے، پانی اور بسکٹ آ گئے، اور پھر انہوں نے میرے سگریٹ کا پیکٹ اور لیٹر بھی مجھے لوٹا دیا۔ چائے پانی سے فارغ ہونے کے بعد ان میں سے درمیان میں بیٹھا ہوا شخص، جو یقیناً ان کا سینئر تھا، اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ سوال: نام؟ جواب: میں نے بتا دیا۔ سوال: مذہب؟ جواب: اسلام مسلم۔ سوال: قومیت؟ جواب: پاکستانی۔ سوال: کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ جواب: مجھے علم نہیں، کیونکہ میں سویلین ہوں اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ سوال: پاکستان سے رابطے کا ذریعہ؟ جواب: کوریئر، جس نے آپ کو میرے متعلق مخبری کی۔ سوال: پہلے کیا کرتے تھے؟ جواب: تربیلا ڈیم میں PRO تھا۔ سوال: اس ادارے میں کیسے آئے؟ جواب: سقوط ڈھاکہ کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ سوال: کس کے ذریعے رابطہ ہوا؟ جواب: ایک کرنل دوست کے ذریعے سے۔ سوال: تربیت کہاں پائی؟ جواب: لاہور میں۔ سوال: کس راستے سے بھارت میں داخل ہوئے؟ جواب: وہی راستہ جس سے کوریئر آتا ہے۔ میرے اس جواب پر سینئر نے سختی سے کہا کہ نام بتاؤ، تو میں نے کہا صادق آباد گنج سے بھارت ہنومان سنگھ اسٹیشن تک۔ سوال: یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ جواب: تقریباً 2 سال سے۔ اس کی تصدیق آپ کوریئر سے بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا کوریئر ہماری حراست میں ہے؟ جواب: جہاں پر مجھے آج گرفتار کیا گیا ہے، اس جگہ اور وقت کا علم بس کوریئر کو ہی تھا۔ سوال: رہائش کہاں ہے؟ جواب: علی گڑھ میں۔ سوال: اپنے محکمے کے افسران کے نام بتاؤ۔ جواب: مجھے کسی کے نام کا علم نہیں، حتیٰ کہ اپنے محکمے کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے میری تربیت کی ہے، ان کے بھی اصلی ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ آپ کی طرح وہاں بھی اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ سوال: ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ جواب: مجھے یقین ہے کہ آپ DMI سے ہیں۔ سوال: یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ جواب: میری گرفتاری جس منظم طریقے سے ہوئی، کوئی سویلین ادارہ اتنی پھرتی نہیں دکھا سکتا۔ سوال: تمہارا مشن کیا ہے؟ جواب: یہ سروے کرنا کہ کیا بھارتی مسلمان پاکستان کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے ہیں، اور کتنے فیصد بھارتی غیر مسلم پاکستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ سوال: تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب: میں اکیلا ہوں۔ سوال: تم جھوٹ کہہ رہے ہو؟ جواب: اگر میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے تو یقیناً میں آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا، اس طرح میری تفتیش کا وزن کم ہو جاتا۔ سوال: یہاں کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہو؟ جواب: میرے اخراجات کے روپے کوریئر کے ذریعے پاکستان سے آتے ہیں۔ سوال: بھارت میں کن لوگوں سے تمہارے مراسم ہیں، اور کون تمہیں یہاں مالی امداد کرتا ہے؟ جواب: میری یہاں کوئی مالی امداد نہیں کرتا، اور نہ کسی کے ساتھ میرے مراسم ہیں۔ اس طرح کے سوالات مجھ سے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک پوچھے گئے، اور میں ان کے گول مول جواب دیتا گیا۔ بھارتی افواج اور اسلحہ کے متعلق انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ جو کچھ مجھے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں۔ جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے متعلق مجھے معلوم ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا، اس سے میری دماغی حالت صحیح نہیں۔ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے یا ہلاک کرنے کے لیے میری دی گئی معلومات ہی آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا گیا اور نہ ہی لکھا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو باقی تفتیش کسی اور ٹائم کر لیں۔ میں تو آپ کی حراست میں ہوں۔ میری سائنائڈ داڑھ آپ نے نکال لی ہے۔ مجھے وقت دیں تاکہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں۔ اگر دوران تفتیش آپ کو محسوس ہو کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں، تو آپ کے اختیار میں ہے کہ جیسا چاہیں آپ میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا۔ اب تک جو میں نے جواب دیے تھے، میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ کہ مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے وہ بے تحاشا تشدد کریں گے۔ میں چاہتا تھا
کہ تشدد سہنے کے لیے میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکوں۔ ان کے سینئرز نے میری بات سن کر کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ صریحاً جھوٹ اور بکواس ہے۔ ہم نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے سمجھا کہ تمہارے سامنے دو احمق بیٹھے ہیں کہ جو کچھ تم بتاؤ گے ہم سچ مان لیں گے۔ اپنے ذہن سے ہی اس خیال کو جھٹک دو کہ تم ہم سے سچائی چھپا سکو گے۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع اور دیتے ہیں اور تمہیں یہاں سے شفٹ کر کے بہتر جگہ پر بھیج رہے ہیں۔ تمہیں اتنا ٹائم بھی دیں گے کہ تم ذہنی طور پر نارمل ہو سکو۔ تمہارا بیان بھی ہمارا ایک آدمی لکھتا جائے گا۔ آئندہ تفتیش کے دوران اگر تم نے غلط بیانی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی تو اس کے بعد اپنی حالت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے سینئرز نے گھنٹی بجائی۔ دو آدمی اندر آ گئے۔ سینئرز نے انہیں مجھے باہر لے جانے کو کہا۔ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو سینئرز نے منع کر دیا اور کہا کہ رات کے اندھیرے میں اسے کیا نظر آئے گا، اس کے ہاتھ بھی کھلے رہنے دو۔ تھوڑی دیر تک ایک بند گاڑی اسے آ کر لے جائے گی۔ کمرے میں بھی اسے کھلے رہنے دینا، لیکن دو آدمی اس کی نگرانی کے لیے کمرے میں موجود رہنا۔ یہ ہدایات دے کر وہ اٹھے تو میں نے کہا، سر میں آپ سے دوبارہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ آپ سے بھرپور تعاون کے بعد مجھ پر تشدد نہیں کیا جائے گا اور آپ کے اطمینان کے بعد مجھے رہائی مل جائے گی۔ سینئرز نے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں لکھ کر دوں؟ جونیئر بولا، مسٹر یو ہیو نو چوائس، یو گاٹ ٹو بلیو اس۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے دو گارڈز نے مجھے پکڑا اور باہر لے آئے۔ باہر دو اور گارڈ کھڑے تھے۔ یہ چاروں مجھے اسی زمیندوز کمرے میں لے آئے۔ دو گارڈ کمرے کے اندر کھڑے رہے اور دو باہر سے دو کرسیاں لے آئے۔ وہ دونوں گارڈ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور مجھے فرش پر بیٹھنے کا کہا۔ میں فرش پر لیٹ گیا۔ زمیندوز کمرہ اونچی چھت کی وجہ سے خاصا ٹھنڈا تھا۔ میں نے آئندہ پیش آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ گو میں ابھی سولی پر نہیں چڑھا تھا مگر قریب ضرور تھا۔ سوئے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا گیا۔ کمرے میں پہلے دو گارڈ کے علاوہ چار اور آدمی تھے۔ نئے افراد میں سے ایک نے میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ اس زمیندوز کمرے میں تو دن اور رات کی تمیز کا ہونا ہی ناممکن تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے باہر آ کر بھی مجھے وقت کا کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ مجھے ایک طرف لے کر چلے۔ اس بار میں نے قدم گننے شروع کر دیے۔ 48 قدم گنے تھے کہ جن میں 2 سیڑھیاں بھی شامل تھیں کہ وہ رک گئے اور مجھے زمین سے 1 میٹر اوپر دھکیل کر ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو وہ کوئی گاڑی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اور گاڑی چل پڑی۔ مختلف جگہوں پر دائیں بائیں مڑتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور اترنے سے پہلے میرے سر پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا۔ 30 سے زیادہ قدم چلنے کے بعد مجھے ایک قدمی سیڑھی چڑھ کر ایک جگہ روکا گیا۔ سر کا کپڑا اور پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ 12 بائی 10 کا کمرہ تھا جس میں ایک طرف ایک فولڈنگ بیڈ اور بستر تھا۔ حوالات کی طرح ایک مضبوط سلاخوں والا دروازہ تھا اور یہ دروازہ ایک چھوٹے برآمدے میں کھلتا تھا۔ کمرے کی چوڑائی دونوں اطراف سے ملی ہوئی تھی۔ دائیں جانب کی دیوار میں ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ میں ابھی اچھی طرح سے ان دیواروں اور کمروں کو دیکھ بھی نہ سکا کہ چاروں گارڈ سلاخوں والے دروازے کو لاک کر کے دیوار والے دروازے سے باہر چلے گئے اور اسے بھی بند کرنے اور لاک لگانے کی آواز میں نے سنی۔ کمرے کی چھت میں ایک بلب لگا ہوا تھا جس کا سوئچ کمرے میں نہیں تھا۔ کمرے میں ایک طرف بغیر دروازے والا ٹوائلٹ کمرے کے باہری جانب بنا ہوا تھا جس میں دیسی طرز کا فلش، لوٹا اور ایک ٹوٹی پانی والی تھی۔ ٹوائلٹ میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ کمرے میں ایک جانب پانی سے بھرا ہوا مٹکا اور پلاسٹک کا گلاس تھا۔ پلنگ کے بالمقابل فرش میں جڑی لوہے کی ایک ٹیبل اور دیوار میں جڑی زنجیر میں بندھی لوہے کی ایک کرسی تھی جسے بمشکل چند انچ دائیں بائیں سرکایا جا سکتا تھا۔ چھت پر لگا بلب کمرے کے آخری کونے میں تھا اور ایک چھت کا پنکھا بہت اونچا چھت سے چھوتا ہوا لگایا ہوا تھا جسے بیڈ یا ٹیبل پر چڑھ کر بھی چھوا نہ جا سکتا تھا۔ اس پنکھے کا سوئچ بھی کمرے میں نہیں تھا۔
چار دیواری اتنی بلند تھی کہ باہر سے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ برآمدے کی وجہ سے جب تک انتہائی نیچے جھک کر نہ دیکھا جائے آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تھی میری وی آئی پی رہائش گاہ، جو تعاون کے لیے رضامند ہونے کے باعث مجھے دی گئی تھی۔ میں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میرے لیے کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والے کے ساتھ گن بردار تھے، جنہوں نے اس کھانا رکھنے کے دوران گنز میری طرف تان کر رکھیں۔ وہ کھانا رکھ کر چلے گئے تو دیکھا کہ کھانے میں 2 چپاتیاں اور دال تھی۔ یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دن 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ گرمی فل عروج پر تھی۔ کمرے میں لگا پنکھا اس گرمی میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ دوران تفتیش جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر کتنا عرصہ میں قائم رہ سکوں گا۔ چائے کے کاروبار کی جو کور سٹوری تھی، جو مجھے تربیت کے بعد پاکستان سے سکھائی گئی تھی، وہ تو اس صورت کام آ سکتی تھی کہ اگر میں ویسے ہی کسی تفتیش میں بلایا جاتا، مگر یہاں تو کوریئر کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا تھا، اس لیے وہ سٹوری یہاں کسی صورت فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں پر واقعات کو تسلسل میں رکھنے کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا جن کا مجھے علم واپس پاکستان پہنچ کر ہوا تھا۔ کوریئر کی غداری پر میرا یقین محض شک کی بنا پر تھا، کیونکہ جس جگہ میری گرفتاری عمل میں آئی اس جگہ وقت اور دن کا صرف کوریئر کو علم تھا۔ مقررہ وقت پر وہاں میرے پہنچنے پر ڈی ایم آئی کے ایجنٹ یا لوگ مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ان کو میرے بارے میں پہلے ہی بریف کر دیا گیا ہو۔ ہنومان گڑھ کے راستے سے آنے والا کوریئر مجھے ملنے کے لیے دن اور 2 رات قبل بارڈر کراس کرتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کراس کرنے کے فوری بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا ہو اور تفتیش اور تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگل دیا ہو۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے یہ بتایا گیا کہ کوریئر کو ایسی درپیش صورتحال پیش آنے پر یہ بتانے کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دہلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھنا اور دوسرا پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر اسے ایسی صورتحال پیش آئی تھی تو اس نے ہماری ہدایات کو نظر انداز کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاکستان واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ کوریئر اپنی روانگی کے 10 روز بعد واپس آیا تھا اور سینئرز کو یہ بتایا کہ ڈاک کا پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا، مگر میں نے اسے ڈاک نہیں دی تھی، اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان سے جانے والی ڈاک بھی دی جائے گی۔ حالانکہ مجھے حکم تھا کہ چاہے ڈاک ہو یا نہ ہو، خالی ڈاک کا پیکٹ جو کہ واٹر پروف ہوتا تھا وہی کوریئر کے ہاتھ بھجوا دیا کروں۔ واٹر پروف پیکٹ اس لیے کہ راستے میں کوریئر کو BRB نہر عبور کرنی پڑتی تھی۔